हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को जब फ़लस्तीन की एक मजहबी तंजीम हमास जो फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप में इस वक्त इक़्तिदार में है और उस वक्त भी इक़्तिदार में थी, तो उनकी तरफ से जब इज़राइल पर लगातार राकेटों की बारिश की गई और हमास के मुताबिक कि 5,000 के करीब उन्होंने राकेट दागे, तो पूरी जो दुनिया थी, ख़ास तौर पर जो जिसको आप इस्तारन इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ पर एक खुशी की लहर थी। हमारे मुल्क में भी उस पर बड़ी सेलिब्रेशंस की गई और जुमे के दिन जो नवाफिल अदा किए गए, शुक्र अदायगी के, और कहा गया कि इसराइल पर बहुत ही बड़ा एक डेडली ब्लो हुआ है, हमला हुआ है, अब इसराइल उससे संभल नहीं सकता। तो हम लोग जो तारीख़ के छोटे से तालिब इल्म हैं और दुनिया के जो हालात हाज़रा या करंट अफेयर्स है उन पर थोड़ी निगाह रखते हैं। उस दिन जो मैंने प्रोग्राम या वीलाग किया था, तो उसमें मैंने यही बात की थी कि ये अमल जो है वो इस तरह है कि जिस तरह एक मुहावरे में हम कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, यानी अपने से 100 गुना ताकतवर किसी चीज़ को दावत देना कि वो आकर टकराए। बल्कि ये इस तरह था कि जैसे बैल ने कहा हो कि आ हमास और मुझे मार, क्योंकि इज़राइल एक बड़े अरसे से जो खित्ते में पूरी सूरत हाल थी उसके पेश नज़र इसी इंतज़ार में था कोई बड़ी हिमाकत हो और उसके बाद वो अपने सारे डिज़ाइंस पूरे करे जो उसको उस रीजन में अपने लिए जो ख़तरात हैं वो महदूद करने की सूरत में साबित हों। तो आपने देखा कि उसके बाद 1 साल से ज़ायद अरसा गुज़र गया और अभी तक गज़ा में और वेस्ट बैंक में जो जंग है वो उसकी इख्तिताम नहीं हुआ। हज़ारों कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, 50,000 तक वहाँ कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर जो उन बच्चों का और औरतों का और उन लोगों का है जिनका डायरेक्ट जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उस वक्त भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था, जो हमारी तरह लोग सोचते हैं थोड़ा सेनर एलिमेंट के तौर पर, उनका ये कहना था कि ये जो ईरानियन पॉलिसी है या प्रॉक्सी के तौर पर ये जो जंग शुरू हुई है ये बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये एक मौका था इसराइल के लिए और उनके एलाइज़ के लिए जो काफ़ी अरसे से छोटे छोटे हमले सस्टेन कर रहे थे, सह रहे थे। तो उसके बाद एक मुकम्मल मिडल ईस्ट में जंग का समा पैदा हो गया और आज जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ उसी खित्ते में एक बहुत ही बड़े ताकतवर मुल्क शाम, सीरिया जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वहाँ हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। बशार अल असद जो उनके सदर थे वो इक़्तिदार छोड़कर उन्होंने रशिया में पनाह ली है और पीछे एक ताकतवर मुल्क जो किसी ज़माने में पूरी अरब रीजन में एक बड़ा पावर समझा जाता था और उस 3-4 मुल्कों के जो एक अलायंस था इनफॉर्मल, उसका हिस्सा था, जो एंटी इज़राइल भी थे, एंटी इम्पीरियलिस्ट भी थे और अरब नेशनलिज्म के लिए इत्तेहाद के लिए काम करने वाले 3-4 जो मुल्क समझे जाते थे उनका एक पावरफुल हिस्सा था। लेकिन वो मुल्क भी आखिर उसको भी फ़तह कर लिया गया, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर आप कहें तो। वहाँ एक मुखालिफ जो रजीम थी, हुकूमत थी बशार अल असद की सूरत में, जिसे अलवी डायनेस्टी की एक हुक्मरानी, तवील हुक्मरानी आप कह सकते हैं, 5 दहाइयों तक उसका इख्तिताम हो गया। तो शाम की हुकूमत मुनहदम होने के साथ साथ मिडल ईस्ट में जितने एंटी अमेरिकन मुल्क समझे जाते थे या रजीम्स समझी जाती थी या इज़राइल को जिन हुकूमतों से, जिन सरबराहान से ख़तरा था, उनमें से आखिरी बड़ी और ताकतवर जो हुकूमत थी शाम की, बशार अल असद की, वो भी ख़त्म हो गई है। और इस वक्त जो मुल्क है वो एक केओस में और अफरा तफरी के आलम में है और वहाँ अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि आने वाले दिनों में शाम का हशर भी इराक़, लिबिया और दीगर जो रीजन के ममालिक हैं उन जैसा होगा या उनसे कोई मुख्तलिफ होगा। बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब ज़ाहरी तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए उस खित्ते में बड़ी ऐसी रजीम या ताकत नहीं रही जो उनको अपोज़ करती रही हो। हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कहते हैं कि ईरान जब तक इस खित्ते में अपनी जो डिप्लोमेटिक पावर है उनका, क्योंकि ईरान एक बड़ी एम्पायर रही है और डिप्लोमेसी जो है उनका
ایک آرٹ ایران کو صدیوں سے آتا ہے. پرانی امپائر کے زمانے سے، پرشین امپائر کے زمانے سے آج تک ایرانین وہاں حکومتیں بدلتی رہی ہیں، ایراز بدلے ہیں، ریجیمز بدلی ہیں، اپیولز بڑے آئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، کودیتا ہوئی ہیں، انقلابات آئے ہیں، لیکن ایرانین جو ایک وزڈم ہے اسٹیٹسمین شپ کا یا ڈپلومیسی کا، وہ ہمیشہ انٹیکٹ رہا ہے. اور ایران نے بڑے مشکل ادوار میں اپنی اس تاریخی جو صلاحیت ہے ڈپلومیسی کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پوری ریجن میں، حالانکہ ان کی جو فقہی اور نظریاتی جو مخالفت ہے دوسرے عربوں کے ساتھ، سنی عرب جو اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ جو ان کی رہی ہے، اس کے باوجود ایران نے بہت بڑے انروڈز بنائے مڈل ایسٹ میں، خاص طور پر لبنان میں، شام میں، عراق میں اپنے الائز بنائے، وہاں اپنی جو فقہی، مذہبی اور ان کے جو ہمدرد پارٹیز ہیں ان کا ایک بڑا نیٹ ورک بنایا اور اس خطے میں ایرانی مفادات کے لیے کام کرتا رہا. لیکن یہ جو اسٹریٹجی تھی ایران کی، ایک ڈپلومیسی سے ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آنے کی یا وار میں آنے کی، یا چھوٹی چھوٹی جو اسکرمشز تھی مڈل ایسٹ میں، اس کو ایک فل سوئنگ وار میں تبدیل کرنے کی، یہ بڑی ہی سیاسی اور ڈپلومیٹک ایک حماقت ثابت ہوئی. اور آج اسرائیل کے لیے شاید میرے خیال میں سب سے بڑا، اور ان کے الائز جو ہیں ان کے لیے ایک سکون کا لمحہ ہوگا، کیونکہ شام کی حکومت بدلنے سے مڈل ایسٹ میں مکمل طور پہ جو طاقت کا توازن ہے وہ اسرائیل اور ان کے جو حمایتی ہیں ورلڈ پاورز ہیں یا ویسٹرن پاورز ہیں ان کے حق میں چلا گیا ہے. اب یہ ایک لمبی کہانی ہے جو شروع ہوتی ہے، اور شام خود ایک بڑا تاریخی ملک رہا ہے اور تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرا ہے، لیکن یہ جو بشار الاسد تھے وہ علوی خاندان کے آخری چشم چراغ ثابت ہوئے. ان کے والد 1948 میں جب شام آزاد ہوا تو اس کے بعد جو باتھ پارٹی تھی وہاں مڈل ایسٹ میں، اور بھی ممالک جیسے عراق ہیں، لیبیا ہے یا مصر ہے، اس میں عرب نیشنلزم کے حوالے سے، پین عربزم کے حوالے سے، اینٹی امپیریلسٹ اور پروگریسو سوچ کی جو نگہبان پارٹی سمجھا جاتا تھا، جس کو جو 40s سے 50s سے وہاں ان کی فلسفی عمل میں تھی، جس نے بڑے کرشمے دکھائے اور ایک وقت میں 2-3 ڈیکیڈ کے لیے اس پورے خطے کو اس پارٹی کی فلسفی نے چینج کر دیا. کہتے ہیں کہ اس پارٹی کا جو روح رواں فلسفر یا آئیڈیالاگ ہے وہ بھی ایک شامی فلسفر مشیل یا مائیکل افلاک تھا، جس نے یہ فلسفی دی تھی کہ تمام عربز کو بیانڈ ریلیجن، بیانڈ سیکٹ اور ان کے مذہبی جو عقائد ہیں ان سے بالاتر ہو کر ایک عرب قوم کے طور پر ایوالو ہونا چاہیے، اور جتنی طاقتور عرب اسٹیٹس ہیں اور ان کے جو وسائل ہیں وہ عموماً اس کی ترقی کے لیے استعمال کیے جائیں. تو یہ جو باتھسٹ آئیڈیالوجی ہے یہ بڑی وہاں پورے خطے میں اس نے یہ پروان چڑھی. یہ مصر کے جمال عبد الناصر سے لے کر لیبیا کے معمر قذافی اور اس کے بعد باقی جو شام ہے اس میں مختلف لوگوں کو انسپائر کرتی رہی. اور عراق میں صدام حسین جو تھے خود اس آئیڈیالوجی کے پیروکار تھے اور باتھسٹ سمجھے جاتے تھے. اس طرح اس پورے خطے میں باتھ پارٹی نظریاتی طور پر عرب نیشنلزم اور پین عربزم کے لیے اور یونیفیکیشن کے لیے ایک بڑا نظریاتی اور عملی مورچہ بن کر ابھری. نہ صرف اس پارٹی کی جو جدوجہد ہے وہ کالونائزیشن یا جو بیٹکی نوآبادیاتی نظام ہے اس کے خلاف جدوجہد میں گزری، بلکہ ان تمام ممالک میں جتنی آزادی کی تحریک تھیں وہ اس باتھ پارٹی یا باتھزم کے نظریے سے پھوٹی. جو حافظ الاسد تھے وہ خود فرینچ جو آرمی تھے اس میں بحریہ کے ایک افسر تھے. جب شام میں آزادی کی تحریک چلی تو اس میں وہ ایک حصہ تھے. بنیادی طور پر حافظ الاسد کی جو فیملی ہے جس کو علوی خاندان یا علوی شیعہ ایک منارٹی سمجھا جاتا ہے، وہ شام میں ایک حقیر منارٹی کے طور پر جانی جاتی تھی، جن کو خود ایرانین شیعاز یا جو میجارٹی شیعاز ہے جن کو 12 کہا جاتا ہے، جو 12 امامی شیعہ کہے جاتے ہیں، وہ بھی خود ان کو قبول نہیں کرتی تھی. اس لیے بنیادی طور پر یہ علوی جو خاندان جن سے بشار الاسد اور حافظ الاسد تعلق رکھتے تھے وہ ایک شام کی ایک کمزور ترین منارٹی تھی. لیکن 1920 میں جب فرانس نے شام پر قبضہ کیا
تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو منارٹیز انڈر پرسیکیوشن رہتی ہیں یا میجارٹی کے ہاتھوں جو مظالم سہتی ہیں، تو وہ ہمیشہ جو آکیوپینٹس یا قبضہ گیر جو فورسز ہیں ان کو ویلکم کہتی ہیں۔ تو الویز نے پوری ہسٹری میں ایک جبر بہت سارے پرسیکیوشن کا سامنا کیا تھا، تو جب فرینچ آئے تو انہوں نے وہاں اپنے لیے پناہ ڈھونڈی، اور فرانسیسیوں نے ان کو فیور دیتے ہوئے ایک الوی اسٹیٹ بھی اس زمانے میں چھوٹی سی، جہاں الوی شہر یا گاؤں ہوا کرتے تھے، وہاں ان کو ایک چھوٹی سی پرنسپلٹی جو آزاد ہے وہ بھی بنا کر دی تھی۔ اس کے بعد الویز کا ایک رائز ہوا، اور فرینچ جو آرمی ہے، فرینچ بیوروکریسی ہے، یا فرینچ باقی جو حکومتی امور ہیں ان میں الویز جو ہے آہستہ آہستہ آنے لگی۔ حافظ الاسد اسی کمزور اور خفیف منارٹی کا ایک فرد تھے جو اس وقت کی نیوی کے ایک آفیسر تھے۔ جب شام کی آزادی کی تحریک چلی تو وہ اس کا حصہ تھے، اور باتھس جو آئیڈیالوجی تھی مشیل افلاک کی جو نظریہ تھا پین عربزم کا، وہ اس کے بڑے دائی تھے۔ شروع میں تو وہ اس نظریے کو فالو کر رہے تھے، لیکن جب 1970 میں وہ اقتدار پر آئے تو انہوں نے ایک آل ٹوگیدر اپنے کلٹ اور اپنے فارم اور اپنے نظریات کی ایک بات پارٹی کو جنم دیا، اور بعد میں انہوں نے جو صالح جدید اور جو مشیل افلاک کے نظریات یا ان کے ساتھی تھے ان کو دور بھگا دیا، اور اس طرح باتھس جو آئیڈیالوجی ہے اس کی جہاں کچھ اچھی باتیں تھیں کہ انہوں نے عرب نیشنلزم کو فروغ دیا، اور عربوں میں جو نسلی اور مذہبی تفریق تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس نظریے کے پیش نظر عرب ممالک میں فلسطین سے لے کر مصر، لیبیا، عراق میں جتنی آزادی کی جو تحاریک تھی ان میں بڑے پیمانے پر جو کرسچن عرب تھے ان کا بہت بڑا حصہ تھا۔ جارج حباش جیسے لوگ، لیلا خالد آپ کو پتہ ہے پی ایل او میں، یہ سارے کرسچن تھے، لیکن وہ پی ایل او فلسطین کی آزادی کے لیے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو بات جو آئیڈیالوجی تھی اس کا سب سے جو بڑا طاقتور جو نظریہ تھا وہ عرب نیشنلزم یا پین عربزم تھا، جو بعد میں ایک پاور کے طور پر اس پورے خطے میں بشمول شام کام آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آئیڈیالوجی کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی تھے، کیونکہ یہ بڑی سینٹرک آئیڈیالوجی تھی، اس میں سیکریسی کا جو ایلیمنٹ تھا بہت زیادہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نظریے کے تحت جتنے اس عراق کے جتنے لیڈر پیدا ہوئے بشمول کرنل قذافی، صدام حسین، جمال عبد الناصر، یا ایون جو بشار الاسد تھے اور حافظ الاسد، یہ سارے ٹوٹلیٹیرین یا آمریت پسند لیڈر سمجھے جاتے تھے، اور یہ جو شخصی آزادی ہے یا ایک تحریر اور تقریر کی آزادی یا اپنی جو ان کی مخالفت ہے ان کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو باوجود بہت ساری خوبیوں کے ان ملکوں کے ریسورسز عوام الناس کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس وقت کی جو کمپیریٹیو ترقی ہے یا سوشلزم کا جو عربین ماڈل تھا وہ امپلیمنٹ کرنے کے باوجود ان ملکوں میں ایک ریزنٹمنٹ یا مزاحمت ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو یہی جو سبب تھا جو عراق میں صدام حسین کے فال کا سبب بنا، اور کرنل قذافی آپ نے دیکھا ان کو بھی اپنے مخالفین کے لیے جو قبائل تھے یا باقی جو منارٹیز تھی ان کے لیے ٹالرنس نہیں تھا بلکہ زیرو ٹالرنس تھا۔ اسی طرح مصر میں بھی وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو سائیڈ لائنز پر جو مخالفت تھی وہ مسلم برادرہڈ جو القاعدہ کی آپ پرانی شکل سمجھ لیں، وہ پارٹی اس پوری ریجن میں ایک حزب اختلاف کے طور پر یا ریڈیکل اسلامی جماعت کے طور پر ان سارے باتھس جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کی جو تحریک تھی ان کے خلاف برسر پیکار تھی۔ تو ان کو جو کیونکہ یہ باتھس سارے اینٹی امپیریلسٹ تھے، امریکہ کے خلاف تھے، باقی جو کالونسٹ تھے ان کے خلاف تھے، تو امریکہ نے وہاں جو اپوزیشن تھی یا مسلم جو برادرہڈ کے طور پر جو اپوزیشن پورے خطے میں پنپ رہی تھی اس کی ہمیشہ حمایت کی تھی۔ تو اندرون خانہ اسرائیل بھی جو ساری جو لیڈرشپ تھی ان 3-4 ملکوں کی ان کو کمزور کرنے کے لیے اپنے پراکسی کے طور پر مسلم برادرہڈ اور ایسی جماعتوں کو اور اپوزیشنز کو، منارٹیز کو استعمال کرتا آیا تھا، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ نہ صرف جغرافیکل طور پر ان 3-4 ملکوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ 3-4 ملک ایک نظریے یا ایک پروگرام کے تحت آپس میں مل جاتے ہیں تو اسرائیل کا
ان کے درمیان وجود جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس ماڈل کا ایک جو پریکٹیکل نمونہ تھا وہ شام اور مصر کے درمیان جو 3-4 سال ایک یونین تھی جس کو یونائٹڈ عرب ریپبلکن کہا جاتا ہے۔ یہ یونین 1959 سے لے کر 1961 تک ایک ماڈل کے طور پر وہاں 3 سال تک قائم رہی، اور بعد میں شام میں جب مختلف قسم کے کودیتاز اور انقلاب آئے تو یہ یونین از خود ختم ہو گئی، اور اس پورے خطے میں جو باتھسٹ آئیڈیالوجی تھی اس کے تحت عربوں کا جو اتحاد تھا وہ تتر بتر ہو گیا۔ اور یہ شاید پہلی کامیابی تھی امریکہ اور اسرائیل کی اس خطے میں کہ انہوں نے پہلے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت مصر کو کمزور کیا، اور مصر کی جو گورنمنٹ یا ملک ہے آلموسٹ ایک کالونی بن کر امریکن ڈیزائنز کے لیے ان کے لیے رہ گیا۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح صدام کی ریسنٹ ہسٹری میں فال ہوا اور ان کو پھانسی تک پہنچایا گیا۔ اسی طرح کرنل قذافی کے خلاف جو ڈسیڈنٹ موومنٹ تھی وہ ان کے خاتمے پر منتہج ہوئی، اور یہ جو ریسنٹ وار تھی حماس کی، اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ میں جو نیا فیز ابھرا اس میں ایران کی جتنی پراکسیز تھی جس میں حزب اللہ تھی، اپنا حماس تھا، یا پھر حوثی باغی جو برسر پیکار تھے یمن میں، اور آخری جو بڑا مورچہ تھا ایک ملک کے طور پر ایران کے لیے جو پراکسی سمجھا جاتا تھا بشار الاسد کی صورت میں جو ان کی حکومت تھی، ان کا بھی فال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح ایک چھوٹی سی جنگ جو حزب اللہ نے اور حماس نے شروع کی تھی اسرائیل کے خلاف، وہ اس نتیجے پر منتہج ہو گئی ہے کہ مڈل ایسٹ میں اب کوئی بھی بڑا چیلنج اسرائیل کے لیے اور ان کے علائی امریکہ یا ویسٹرن جو فورسز ہیں ان کے لیے نہیں رہا۔ اب اس ساری جو سینیریو ہیں اس میں مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو ساری جنگ ہے یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے کے لیے ہے، اور جو بلڈ بارڈر تھیوری ہے پیٹر رالف کی جو 2006 میں ایک آرٹیکل کی صورت میں سامنے آئی تھی، اور اس میں نہ صرف ایک بڑی سیکٹیرین بنیادوں پر مڈل ایسٹ اور ایشیا کے ممالک کو تقسیم کرنے کا ڈیزائن دیا گیا تھا بلکہ نقشے بھی دیے گئے تھے کہ کس طرح بلڈ بارڈر یعنی ایتھنک ڈیزائنز پر ان ممالک کو تقسیم کیا جائے، جس میں سر فہرست مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک نئی جو کردش لوگوں کی ریاست ہے کردستان، اس کو بھی ایک جنم دینے کا اس میں ایک واضح اندیا ہے۔ اب کردوں کی جو صورتحال ہے وہ مڈل ایسٹ میں 4 ممالک میں بٹے ہوئے ہیں، جن میں ایران، ترکی، عراق اور شام شامل ہے۔ اب چاروں جب ملک کمزور ہو جائیں گے اور وہ کردوں کو اس طرح روایتی طور پر بانٹ کر قبضے میں نہیں رکھ پائیں گے تو ظاہری طور پر وہاں ایک کردش ریاست جو ہے بننے کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور بلڈ بارڈر کے نقشے میں کردستان ایک نئے ملک کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو جو ابھی شام کے فال کے بعد یہ صورتحال بڑی واضح ہو رہی ہے، اور اب پتہ نہیں کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد اس کا اندرونی جو نقشہ ہے یا صورتحال ہے وہ خلفشار سے دوچار ہوگی، جس طرح عراق ابھی تک نہیں سنبھلا، لیبیا بالکل نہیں سنبھل سکا، مصر میں ابھی تک آمریت ہے، وہ ایک کمزور ملک کے طور پر وہاں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اس میں زیادہ تر امکان یہ ہیں کہ اس خطے میں مزید پولرائزیشن ہوگی۔ اگر ایران کی طرف سے کوئی ایڈونچر کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا ہی خطرناک نتیجے پر منتہج ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ایران کی جو پوزیشن ہے اس کی جو پراکسیز ہیں خطے میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں اور پٹ چکی ہیں، اور ایران کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کچھ اتنی اچھی نہیں، اور ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک فل فلیج وار میں اسرائیل اور امریکہ اور باقی جو ویسٹرن فورسز ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ تو زیادہ تر امکان یہی ہیں کہ اس خطے میں جو پولرائزیشن ہے وہ مزید ہوگی، اور عراق اور لیبیا کی طرح جو شام ہے اس میں بھی ایک افراتفری کا ایک دور آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو نیا نقشہ ہوگا وہ ظاہر ہے وہی پاور ڈٹرمائن کریں گے یا ڈرا کریں گے جن کا وہاں سکہ مرضی یا ان کی منشا چلے گی۔ جو جنگیں مقصد کے بغیر صرف مہم جوئی اور جذبات کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں یا انیشیٹ کی جاتی ہیں، ان کے نتائج کچھ اس طرح ہی نکلتے ہیں، اور ظاہر ہے آخر میں نتیجہ انہی قوتوں کے حق میں نکلتا ہے جن کے پاس مسل پاور ہوتا ہے، جن کے پاس برین پاور ہوتا ہے،
اور جن کے پاس معاشی پاور ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.